सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जानमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। आज इससे कबल के मैं आपको मौजू का तारुफ करवाऊँ, एक हकीकत भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप आशना रहें कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे इस्लाम स्टेट रिलीजन के तौर पे काम कर रहा है, मगर एक ऐसा मुल्क जिसको कदीम ज़बान में मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, जो अफ्रीका का सेंट्रल भी कहलाता है, जिसने अफ्रीका को मशहूर किया, तुनीशिया, अब एक ऐसी करारदाद ले आया है कि जिसकी वजह से वो इस्लामी मुल्क नहीं रहेगा। यानी उसने इस्लाम से अलविदा कह दिया है, स्टेट रिलीजन के तौर पे इस्लाम को नहीं जानता। वाज़े करता चलूँ, 99% आबादी वहाँ मुसलमानों की है, और बहुत पुराने, यानी आज के कल के नहीं बल्कि कदीमी मुसलमान वहाँ रहते हैं। मगर तारीख़ ने ये दिन भी दिखाना था कि अब उन्होंने इस्लाम को खैराबाद कहा है स्टेट रिलीजन के तौर पर। ये नई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके लिए रेफरेंडम भी हो रहा है, और ये प्रोसेस 1-2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अलबत्ता इस पर एहतजाज भी हो रहा है। वहाँ के लोग, कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कुछ लोग इससे राज़ी रज़ामंद नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ करप्शन के सिलसिले बहुत बढ़ गए थे। और एक और मसला था, हर चीज़ को इस्लाम के नाम पे किया जाता था, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। ये ख़तरा भी है, ये आज हमारे मुल्क में भी एक अलार्मिंग निशान है। हम कोई भी जुर्म करते हैं उसमें तौहीन या इस्लाम का लिबादा उड़ाकर अपने मामलात और अपनी चीज़ें बनाते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम को नुकसान पहुँचे। आपकी सरकत से इसलिए बाज रहे। ख़वातीन हज़रात, आज प्रोग्राम का मौजू वही बच्ची जिसको मुबैना तौर से पहले अगवा का ख़बर का खासा बना के पेश किया गया, फिर उसके बाद ये बताया गया कि ये मसला अब एक मसलकी मसला भी निकल के आ रहा है, क्योंकि मस्जिदों से ऐलान हुआ और फिर मस्जिदों ने ऐलान करने से इनकार किया। फिर उसके बाद ये मामला भी बैठ गया। फिर तीसरा मौजू निकल आया इसी खबर के हिसाब से, वो ये था कि लड़की चूँकि एक लड़के को पसंद करती थी, कई मरतबा उसने घर में इसका जिक्र भी किया मुबैना तौर से, मगर वालिदैन चूँकि सख्त थे और उम्र लड़की की कम थी, इसलिए इस पर राज़ी ना हुए। लिहाजा लड़की ने फैसला किया और वो चली गई अपने खावंद के पास, जिसका नाम ज़हीर है। ये कैसे हुआ? ये बकौल लड़की कैसे हुआ कि वहाँ जाके उसने बताया, वहाँ पहुँच कर उसको अंदाज़ा हुआ कि लड़की आ गई है, और उसके बाद दोनों साथ मिलकर रहने लगे। जैसे कहानी की खूबसूरत एंडिंग होनी चाहिए थी, वैसी हुई नहीं। हुआ ये कि वालिदैन इस पे नाला हुए, वो पहले से परेशान थे, लड़की ने उनको बताया तक नहीं, और मज़ीद केस बिगड़ता गया। कोर्ट तक भी ये बात कि कोर्ट ने कहा कि भाई 18 साल की रिक्वायरमेंट होती है, अब अगर 17 साल की लड़की है, मगर लड़की ये कह रही है कि मैं रजामंद हूँ, मैं खुश हूँ, तो फिर मामला क्या है? यहाँ पे एक फ़िक़्ही बयान भी आया। कल हमने इस पर प्रोग्राम किया, अल्लामा अमीन शिद्दी साहब ने फरमाया कि ये निकाह असल में हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन में। वहीं पर डॉक्टर मोहसिन नकवी कह रहे थे कि अगर हो गया है निकाह, तो फिर वो निकाह ही काउंट होगा, इसके अलावा क्या काउंट हो सकता है? हम अभी भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। हमारे पास आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही काबिल, मैं कहता हूँ कि मोतबर और मोतदिल लोग तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहता हूँ, हमारे पास दूर से जुड़े हुए हैं, बहुत ही काबिल आदमी हैं, बहुत ही गहरा विजदान रखते हैं, नज़र बहुत ही मोतदिल रखते हैं, और इस पर बहुत ही ज़रूरी तबसरा करेंगे। आप इस पर एक्टिव भी नज़र आए। अल्लामा शब्बीर मिस्मी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अल्लामा साहब अभी जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इसी मौजू पे आपसे चाहता हूँ कि राय भी लूँ, तबसरा भी करूँ और सवाल जवाब भी करूँ। मगर एक इंसान का मजहब होता है, एक दीन होता है, एक लॉ होता है, और एक फितरत का कानून होता है। फितरत को समझने के लिए नफ्सियात को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो इंसान किस नफ्सियात के तहत, किस दबाव के तहत ऐसा कर रहा है, दबाव है कि नहीं है, खुशी से कर रहा है, इसको जाँचने के लिए, इसको समझने के लिए डॉक्टर मुईज़ हुसैन जैसा काबिल आदमी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। मैं आपको भी खुशामदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ, इस पे आपका नुक्ता नज़र क्या है? लोग वो कह रहे हैं कानून ने तो कह दिया 18 साल से कम है, तो क्या हुआ? लड़की ने कहा कि मैं रजामंद हूँ, खुश हूँ, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब आपका क्या कहना है? अच्छा हुआ आज मैं तकरीबन 7 साल बाद, क्योंकि काम नुक्ता टॉपिक बहुत अहम था, इसलिए आपके चैनल पे आ गया, वरना मैंने तकरीबन टेलीविज़न को खैरबाद कह दिया था। बिरादर अजीज़, हमारे छोटे छोटे, जैसे हमारे बरखुरदार वसीम बदामी भाई कहते हैं, मासूमाना सवाल हैं। हमारे मासूमाना सवाल के जवाब दे दें, बाकी सब आप लोग देखें, आप लोग जानें। बच्ची घर से एयरपोर्ट रिक्शा में गई है, बच्ची के पास पैसे नहीं थे। बच्ची
एयरपोर्ट से टैक्सी करके लाहौर जाती है, टिकट भी प्लेन के नहीं कटाती है। मैंने अपने जुमा नमाज में ऐलान किया है कि इस टैक्सी ड्राइवर को मेरे पास जुमा नमाज में लाए, मैं से अपने हाथ से 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। इतने शरीफ इंसान, इतने पाकबाज इंसान, इतनी तेजी में उठा के लाहौर तक पहुंचा देना कि भाई कोई बच्ची परेशान है, कराची में घूम रही है, और फिर वहां जाके इतवार के दिन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़की से फोन लेना, मुझे उस लड़की का फोन नंबर भी चाहिए, मुझे उस फ्रेंड का फोन नंबर भी चाहिए कि जिसके नंबर पे फोन किया गया। मेरी बात सुने, ये बहुत बच्चे होंगे जो इन चीजों को कबूल करेंगे। ये एक बिल्कुल बिल्कुल गलत परसेप्शन है, इसकी बहुत सी डायरेक्शंस हैं, और ये टेस्ट केस है फॉर आ जस्टिस सिस्टम। पुलिस, इंटरोगेशन, सबके लिए टेस्ट केस है कि आया, देखें, 2 ही चीजें हैं, या लड़की के गई है या भगाया गया, सही है, तीसरी कोई सूरत नहीं। ठीक है, अब भगाए गए में लड़के ने भगाया या पीछे कोई गैंग है, वी कांट से एनीथिंग। मैंने अपने जुमे के खुतबे में ये बात कही है, इस बच्ची को हम उलमा के हवाले कर दें। अच्छा, आजाद माहौल में जब उससे अब कोई टेंशन ना हो, वो कहे कि अल्लामा साहब मुझे इसी से शादी करनी है, फुल जज के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ, माँ बाप से राजी करके मैं ये शादी करवाऊं। सही है, सही है, अच्छी में इससे ज्यादा सादा मुतालबा नहीं हो सकता। अच्छी तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है। मगर ये कि अगर वो कहते हैं ना, हम तो सुनते आए हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब उलमा इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं जब लड़की बज़ाहिर राजी नजर आ रही है? मगर एक सवाल है अल्लामा साहब, डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा, मैं इनसे पूछता हूँ, ये तो नफ्सियात को समझते हैं, इंसान की अदाओं पे गौर करते हैं, उसका चेहरा क्या कह रहा है, उसके तासुरात क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या नजर आता है? सच्चे दिल से बताएं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? लड़की राजी है, कोई जबर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, इज शी इन लव? अस्सलाम वालेकुम। एक तो अल्लामा साहब आपको सलाम जी। जो मैंने देखें, वालेकुम सलाम। मेरा काम ही यही है, मैं तरबियत लोगों को देता हूँ। मैंने जो पहली वीडियो आई उसके पे मैंने तज्जिया किया अपना, और उसमें मैंने देखा कि लड़की को एक कुशन पे बिठाया गया। लड़की की हाइट ज़्यादा है लड़के से, तो उसूलन लड़की को कुशन पे बिठाना चाहिए था ताकि दोनों की हाइट सेम हो। लड़की को बिठाया गया, इसका मतलब इसको बहुत प्रोमिनेंट किया गया। जब आप किसी को ऊंचे मकाम पर बिठाते हैं तो आप उसकी ताकत का इजहार कर रहे हैं, उस दूसरों को मारूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये पोजीशन थी। दूसरा, बच्ची जब बात कर रही थी तो आपने नोटिस किया कि बच्ची की आंखें बार बार नीचे थी, फिर वो अपने हाथों को मल रही थी। अच्छा, आंखों का नीचे होने का मतलब ये है कि कुछ ब्रेन का हमारा ऐसा पार्ट होता है कि जब हम डिप्रेशन में हो या खुशी में हो या हम कोई जज्बाती कैफियत में हो तो हमारी आंखें नीचे जाती है लेफ़्ट साइड पे, और अगर हम रटी रटाई चीज़ें बोलना चाह रहे हैं और याद करना चाहिए अब हमें क्या बोलना है, तो आंखें नीचे होंगी राइट साइड पे। उसकी आंखें नीचे राइट साइड पे थी। हाथों का मलने का मतलब है कि वो नेचुरल फ्लो नहीं था। जो सवाल पूछा जा रहा था, वो जो बताया गया था वो बोल रही थी, और उसमें थोड़ी सी वो नर्वसनेस थी उसके अंदर। अच्छा, लड़की बाज़ाहिर बहुत बोल्ड है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत बोल्ड है और बागी किस्म की लड़की है ये। फिर हमने जब उनके वालिद का भी इंटरव्यू किया तो मैंने बड़े सवाल पूछे उनसे और कहा कि भाई हमें बता दीजिए कि वो कहती थी मुझे मारते थे तो क्या आप डंडे से मारते थे, हॉकी से, किससे मारते थे? उसने कहा मैंने तो कभी अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाया। अच्छा, माँ ने कभी लगाई छप्पेड़ तो लगाती है, तो माँ छप्पेड़ लगाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर ये भी मैंने पूछा था कि लड़की ने इजहार किया था कि उसे मोहब्बत है, कहता है झूठ, कोई इजहार नहीं किया था। अच्छा, अब ये अल्लामा साहब ने भी यही बात मैंने बड़ी गहराई में डाली है कि भाई यहाँ से लाहौर 17 घंटे का रास्ता है, 3 दफ़ा गैस स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी पेट्रोल, फिर वॉशरूम जाना है, खाना पीना है। एक लड़की जिसकी जेब में पैसा नहीं है एक अजनबी ड्राइवर के साथ कैसे जा सकती है लाहौर? मुमकिन नहीं है। तो अब मेरी अपनी ज़ाती, अगेन मेरी राय, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये हो सकता है कि लड़की खुद नहीं गई, उसको ले जाया गया है, ठीक है, चाहे इस वजह से कि वो लड़का चाहता था या फिर कोई और चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, माँ बाप
کے حوالے سے آپ جانتے ہیں جو ان کے حال ہیں، ان کے والد کے، ان کی والدہ کے. اب مطلب لڑکی مسلمان ہے، یہ تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی پہ مطلب واجب کیا ہے فرض یا جو والدین اہمیت کے دی ہے وہ والدین کی دی ہے. بے نہیں شک کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. اچھا، آپ نے والد کی ظاہر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، کہیں سے بھی آپ کو یہ تاثر آیا کہ والد جھوٹ بول رہے ہیں یا انا کا مسئلہ بنا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے جو اپنی بیٹی کی عزت کو اچھالے جا رہا ہے اور انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کا مسئلہ بنا دیا. آپ کو ایسا نظر آیا؟ دیکھیں، میں نے جب والد سے بات کی تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو کنفیوز نہیں کر رہی تھی مجھے، جس کہتے ہیں نا فل ان دا بلینکس. جی. کچھ جگہیں خالی تھی جس پہ جواب مجھے نہیں ملا. اچھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. کچھ چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، گھر کی بات نہیں کرنا چاہتا، پر جینونلی اتنا ضرور ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتا ہے. انہوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دعا سے ملتے ہیں اور آپ مجھے کہہ دیں کہ دعا راضی ہے تو میں یہ مسئلہ ابھی چھوڑنے کو تیار ہوں. اچھا، یہ بڑی انہوں نے کہا میں آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہوں کہ آپ اس سے بات کر لیں، اگر وہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خوش ہے اس لڑکے کے ساتھ، میں چھوڑنے کو تیار ہوں. علامہ صاحب نے جیسے بات کی 1 لاکھ روپے دینے کی، میں نے بھی آفر کی تھی ڈرائیور کو کہ بھائی تو میرے پاس آ کے مجھ سے بات کر، میں تجھے 50,000 روپے دوں گا. کوئی آنے کو تیار نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ نہیں، کیا آپ ہو کی رہا ہے. آفر مزے کی نہیں ہے نا. وہ 1 لاکھ وہ دے رہے تھے، ڈرائیور ان سے رابطہ کرے گا، آپ 50,000 روپے دے رہے ہیں. مگر علامہ صاحب، جس طرح آپ اس ڈرائیور کو تلاش کر رہے ہیں جو اس کو لے کے گیا، آپ اس کو 1 لاکھ کا انعام بھی دے رہے ہیں، اگر وہ مل جائے تو مجھے بھی بتائیں. مجھے بھی ایک شخص کی تلاش ہے، بلکہ اس مسجد کی تلاش ہے کہ جہاں پہ جا کے دعا کا نام اناؤنسمنٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کرتے. وہ بھی مجھے ذرا مل جائے تو اس کو 1 لاکھ روپے میری طرف سے بھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں، میں لوٹ کر آپ ہی کی طرف آتا ہوں. خواتین و حضرات، الف لام میم میں آپ اور صرف آپ کا انتظار ہے، مگر یہ کہ اس کیس کے نتیجے کا بھی اتنا ہی متلاشی ہوں جتنا آپ ہیں. لوٹ کر آئیں، آپ کا انتظار جاری ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے ایک خاص کیس کا. البتہ اس کا اثر تمام گھروں تک جاتا ہے، اس لیے میں نے آج دوسری نشست بھی رکھی ہے. علامہ شبیر میزمی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. علامہ صاحب، ایک سوال بطور خاص میں پوچھنا چاہتا ہوں. یقینی طور سے یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ جو کھڑا ہے وہ نکاح کے ہی اوپر کھڑا ہوا ہے. بنیادی طور سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے اس میں. اب ایسے کیسز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے اور آپ کو، علماء کرام کو، مشائخ کو، اکابر کو اس پہ جدوجہد نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں جدوجہد کی، آپ لوگوں نے خاص طور سے نکل کر اس کو قانون کا حصہ بنا دیا، اب کسی بھی اہل تشریف فرد سے زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی. ایسے ہی اگر یہ مسلک کا اتنا خاص حصہ ہے تو پھر ولی کی اجازت کو شرط نہیں قرار دینا چاہیے، قانون میں شامل نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور ڈاکٹر معیز حسین نے بہت خوبصورت اور بہترین انداز میں نکات بیان پیش کیے. اولاً تو اس کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب آپ یہ ریپیٹ مت کیجیے گا کہ مسجد سے اعلان کرنے سے منع کیا ہے. بہت سی مرتبہ بہت سی صورتحال ہوتی ہے، اس کو مسلکی رنگ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، نہیں علامہ صاحب، میں مسئلے کی رنگ نہیں دے رہا، میں دیے ہوئے رنگ کو زائل کر رہا ہوں کہ جس نے دیا وہ غلط دیا اور یہ اعتبار ہی غلط ہے. بہت سے لوگ ہمارے سے افسردہ ہوئے تو میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں. تو کیا پتہ مسجد میں کون تھا، اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. نہیں، لیکن نہیں پتا تو کہنا بھی نہیں چاہیے. مسجدیں تو ہماری بنیاد ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں الفاظ کے استعمال بہت احتیاط کر کے کرنا چاہیے. جس شخص نے پہلا یہ بیان دیا ہم اس کے بیان کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ مسجدوں سے ہی ہمارا یہ ملک قائم ہے. یہ ملک ایک مسجد صورت ہے اور مسجدوں کا احترام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. خدا کا گھر ہے اور آپ بھی کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ تو نہیں دیکھتا کہ کس مسلک سے کس مسلک سے. میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ اولاً تو جو نکاح ہے، اگر میری معلومات میں کمی ہے تو آپ میری اصلاح کر دیجیے گا. اس نے کہا میں نے نکاح ہی نہیں پڑھا. نمبر 2، نکاح رجسٹر نہیں ہوا. نمبر 3، لڑکی کی ایج کے لیے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دی گئی ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جس نے سائن کی ہے اس کی اتھارٹی چیک کر لیں. نمبر 4، ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک بچی جس کی ایج بے فارم، پاسپورٹ، ویزا
کسی کی زیارتوں پہ گئی تھی. ہر ایک میں جو ہے وہ اس وقت 14 سال اور کچھ مہینے بنتی. اس کی ایج کو وہاں پر اتنا بڑا بتا کر کیا ثابت کیا جانا چاہ رہے تھے. اور ساتھ ساتھ میں اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ جب اہل سنت کی علماء، میری تو اہل سنت کے علماء سے 17-18 سال چینل پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے چینل پہ بھی آتے رہتے تھے، جی یاری اور دوستی کی حد تک. جی ہم نے سب سے پوچھا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ولی کی عزت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اب اگر نکاح نہیں ہوتا اور کسی نے نکاح کر دیا تو وہ نکاح نہیں ہے نا. جیسے ذبح کیے بسم اللہ بولے بغیر ذبح نہیں ہوتا. اگر کسی نے بسم اللہ اکبر کو بولے بغیر باقی سب شرائط نے کاٹ دیا تو وہ ذبح نہیں ہے، وہ نجس عین ہو گیا، پھینک دیا. یہاں پر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ولی کے اذن کے بغیر وہ لڑکی جو باقرہ ہے، نمبر 1، یعنی شرعی طریقے سے اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوئے. صحیح نمبر 2، وہ لڑکی کہ جو رشیدہ نہیں ہوئی. صحیح رشیدہ کا مطلب وہ ہے کہ تمام مراجع کی نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کمانے کے پوزیشن میں کما رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، شادی کی ایج ہے، اندازت میں اس کو 25 پلس دیتا ہوں اس چیز کو، اور اس کے باوجود اچھا رشتہ آ رہا ہے، باپ منع کرتا ہے اور یہ دیکھ رہی کہ رشتہ چلا جائے گا، وہاں استثناء اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی شادی کر لے. ورنہ نہ فقہ جعفریہ میں کورٹ میرج کی کوئی حیثیت ہے صحیح ہے صحیح ہے اور نہ کسی اور. صحیح. اور آپ ہم اس سمجھتے بات ہیں کو اس کو بالکل قانون میں شامل ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے مثال دی زکوٰۃ کے مسئلے کو، اس کو بھی قانون کا حصہ ہونا چاہیے، اس پہ کچھ جدوجہد کرنا بنتی ہے؟ ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی. لیکن قانون کو کون دیکھتا ہے؟ ڈان اخبار ایک چیز لکھتا ہے کہ محترم جج نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا پھر سے بیان قلم بند کیا جائے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈان نیوز پیپر، جو یہ فرائیڈے نہیں، اس سے پہلے والے فرائیڈے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی ہے، the girl was brought in، صحیح تاکہ اس کا بیان ریکارڈ کرایا جائے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس. صحیح بیان ریکارڈ کرنے بغیر لے جایا گیا اور ڈائریکٹ لاہور بھیج دیا گیا. کون اتنے مضبوط لوگ ہیں جو صحیح کہہ رہے ہیں جج کی بات کو رد کرتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر محیط حسین صاحب، کون ایسے مضبوط لوگ ہیں ویسے یعنی ایک خدشہ ہے، ایسا ہوتا ہے کیا ہیومن ٹریفک اتنی زیادہ بڑی چیز ہے کہ ایسے لوگ بھی پیچھے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال بھی ہے، ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں، آپ ساتھ میں ظہیر کو بھی دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے کے تاثرات کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ظہیر تو مجھے مہرا لگا، سمپل سا، اچھا اور کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. اس سے چند جملے بات کی، جب اس کا انٹرویو وغیرہ آیا تو تھوڑی سی اس نے بات کی ہے، خاموش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام جو ہو رہا ہے اس میں وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، شامل ہے اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اچھا مجھے حیرت ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ایسے کمال ہے. کیونکہ میں نیپا میں ٹریننگ دیتا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس کی، گریڈ 18-19، تو میں دیکھتا ہوں کہ کمال کا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. ہمارے ڈیٹیکٹیوز، پولیس آفیسرز، ایجنسیز کمال کا. تو کیا وجہ ہے کہ کوئی معلوم نہیں کر پا رہا کہ اصل قصہ کیا ہے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی میری اپنی رائے ہے، آئی مے بی رانگ، کہ یہ قصہ سمپل محبت میں بھاگنے کا نہیں ہے. نہیں ہے اچھا محبت میں بھاگنے کا نہیں ہے، آئی ایم سوری، یہ خود بخود محبت میں بھاگنے کا نہیں ہے، یہ بات کچھ اور ہے. خدا کرے، ویسے تو پاکستان میں جتنی بھی رپورٹس ہوتی ہیں، انویسٹیگیٹڈ رپورٹس، وہ کبھی منظر عام پہ آتی نہیں ہے. اچھا خدا کرے کبھی رپورٹ آئے، کیونکہ یہاں سوال ہے ان گھروں کا کہ جن کے اندر بچے والدین کے سائے میں رہتے ہیں، ماں باپ ان کی حفاظت کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ٹرینڈ نہ چلا جائے، جو کہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہارے ماں باپ نہیں مانتے گھر سے بھاگ کے شادی کر لو. پڑوسی ملک میں تو ہوتا ہے، یہاں کیسے ممکن ہے؟ اس معاشرے میں آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے اس قسم کی سوچ کو؟ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ ظلم زیادتی کریں، جبر کریں، مارے پیٹیں اور بچی خودکشی کر لے، یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ ناٹ ایکسیپٹیبل.
ایک لمٹ سے زیادہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی ایسا اتنی بڑی چوٹ نہیں مار سکتے جس سے خون بہے یا تکلیف ہو۔ علماء کرام ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ اس بارے میں نفسیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ٹراما نہیں دیکھ سکتے۔ ٹراما کا مطلب ہے کہ پھر ایک ایسی خوف بیٹھ جاتا ہے جس کو باقاعدہ پھر خاص طریقے سے نکالا ہے۔ ٹراما نہیں دے سکتے آپ اس کو۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے مغرب میں بڑا مہذب انداز ہے، پتہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ آپ اس کو گراؤنڈ کر دیں۔ آپ کہتے ہیں ایک ہفتے تک تمہیں پاکٹ منی نہیں ملے گی، ایک ہفتے تک تم دوستوں سے نہیں ملو گے، یہ کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کو فزیکلی نہیں اتنا مار سکے کہ چوٹ لگے۔ تو یہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ اب باقی میں نہیں سمجھتا گھر میں کبھی کچھ ایسے نفسیات ہوتی ہے، ماں باپ میں سے کوئی ایسا نفسیاتی مریض ہوتا ہے، ایسے کیسز ہم نے سنے، ماں نے بچوں کو مار دیا، خودکشی کر لی یا پھینک دیا ندی میں، وہ ایک الگ کیس ہے، وہ نفسیاتی کیس ہے۔ میں وقفے پہ جا رہا ہوں، مگر ایک شارٹ ورڈ پروٹیکشن آپ سے لے لوں۔ پروٹیکشن یہ لینا چاہتا ہوں، اگر یہ مثال کے طور پہ محبت ہی کی کہانی ہے تو اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پروٹیکشن کیا ہے؟ یہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لو میرجز زیادہ تر چلتی ہیں اس طرح کی؟ لو میرج اس طرح سے نہیں چلتی۔ نہیں چلتی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک وقفے کی طرف چل رہے ہیں ہم، اور آپ جس لو میرج میں ہیں کنیکٹڈ، خدا کرے کہ یہ چلے، کیونکہ اس طرح کی جو کہ جلد بازی کے اوپر ہوتی ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نہیں چلتی ہیں زیادہ تر۔ مگر خواتین و حضرات میں لوٹ کر آؤں گا، اور میں نے ایک سوال خاص طور سے علامہ صاحب سے پوچھنا ہے، ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے۔ وہ سوال میری آپ کی گھر کی عزت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، ہمارے قانون کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور دین اور ایمان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ لوٹ کر آئیے گا الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ عزیزان من، اس وقت انتہائی سنجیدہ موضوع زیر بحث ہے، اور علماء کرام کی رائے میں اس سے قبل لے چکا ہوں، ابھی بھی لے رہا ہوں۔ ایک تجویز جو علامہ شبیر میسمی نے دی، بہت ہی احسن تجویز ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ اس حوالے سے اچھی ہے کہ اگر کوئی پارٹی نہیں، یعنی پیرنٹس ایک پارٹی ہو گئے ٹھیک ہے، اور جو اس کا مبینہ طور سے سسرال ہے وہ ایک پارٹی ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر صرف بچی علماء کرام سے ملاقات کر لے، چند ایک اپنی مرضی کے علماء کرام سے جن کو وہ معتبر سمجھتی ہے، جن سے وہ بات کر سکتی ہے، جس میں ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ہو، ڈاکٹر مویز حسین بھی اس میں اگر آ جائیں، اور یہ 3-4 لوگ، اور ان کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، اور کسی کا پریشر نہیں، اپنی رضا کے ساتھ آئی ہوں، یہ کیس ختم ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی تجویز ہے۔ البتہ یہ کہ ایک سوال بھی ہے، اور وہ سوال اس سے جڑا ہوا ہے، مگر یہ کہ وہ بہت سارے کیسز میں کارآمد ثابت ہوگا۔ علامہ صاحب، ہم جس نقطے پہ بحث کر رہے ہیں، ولی یعنی باپ، یعنی وہ جو گارجن ہوتا ہے، وہ جو حفاظت کرتا ہے، وہ جو اپنی پناہ میں رکھتا ہے، وہ جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ یہاں پہ باپ کی ذمہ داری ثابت ہو رہی ہے اگر اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹی گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مل گئی ہے، اگر وہ کسی اور ہاتھ لگ جاتی، صحیح معنوں میں اغوا ہو جاتی، کوئی حادثہ پیش آتا، تو باپ نے تھوڑی بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ریاست کیا کرتی؟ پالیٹکس میں تو سب آگے آگے ہوتے ہیں، منسٹر بننے میں سب آگے آگے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، ابھی جو چند پولیٹیشنز آگے آگے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان پہ بھی کسی کا پریشر ہے، یا پھر وہ ان کے سامنے کچھ اور حقائق آ گئے؟ یہ ان کی پرائرٹیز میں نہیں آتی۔ اٹس ناٹ دا پرائرٹی، دے ڈونٹ کیئر۔ وہی تو ہوتا ہے، یہ ایک کیس طرف زیادہ سامنے آ گیا تو اتنا شور ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ روز ہونے والی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہماری پاکستان کی بہت سی برادریاں ہیں جو غیر مسلمان ہیں، ان کی بچیاں بھی لے جائی جاتی ہیں، دوسرے بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کا خلق کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ صحیح۔ ان شرائط کے ساتھ جب وہ اختیار کو استعمال کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک ذمہ دار ہونا ہے، میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، پاکستان کے ہر ذمہ دار کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں اپنے علماء کی ٹیم کے ساتھ، اپنے قائد محترم کی رہنمائی کے ساتھ، دعا زہرہ کی فیملی کے ساتھ کوشش کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کیسے، میں یہ کہتا ہوں فلاں کیسے، صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، جو جج صاحب تھے ابھی، آج والے نہیں، اس سے پہلے والے، آج والے جج، سوری ٹیک مائی ورڈ بیک، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تو ہیومن ٹریفکنگ کیس ہے۔ کیا دیکھ کے کہا تھا؟
ٹھیک ہے، آپ کی بات इतना صحیح ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نظر تو ایسا آتا ہے، اور جو بھی لوگ ہیں اگر ہیں تو بڑے پاورفل لوگ ہیں، اور ایسے پاورفل لوگ ہیں کہ بڑے بڑے پولیٹیشنز خاموش ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو ہمت دے. اگر یہ واقعاً کیس ایسے ہی ثابت ہوتا ہے تو بڑا کریڈٹ آپ پہ جاتا ہے، اور علماء کرام کو ایسے ہی ہونا چاہیے عمل کے میدان میں. مگر یہ کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے کیسز ہوتے کیوں ہیں؟ لڑکیاں گھر سے باہر، میں اس کی بات نہیں کر رہا دعا زہرا کی. جی علامہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں ایک بات اپنی پوری کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پر دعا زہرا کو اور اس لڑکے کو جس کو نام ظہیر لیا جاتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے جب تک سپریم کورٹ تک فیصلہ نہیں چلا جاتا. بات اچھی ہے، اور میں اس میں اپنی رائے بھی شامل کر دوں. اس سے اتفاق کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا بھی سر ہل رہا ہے حامی میں، یعنی اس سے اتفاق کرتے. ظاہر ہے کسی کا بھی کیس اگر چل رہا ہو تو اس کو باہر نہیں جانا چاہیے، خاص طور سے اس وقت کہ جب یہ کانفلکٹڈ ہے. یہ ایشو باپ کا رونا، باپ کا بارہا ہائی کورٹ میں جانا، سپریم کورٹ میں جانا، ٹھیک بات ہے. مگر ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو اس کیس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ جو لڑکیاں گھر سے باہر چلی جاتی ہیں محبت میں، خواب میں، خواہش میں، آرزو میں، تمنا میں، کوئی وجہ تو ہوتی ہوگی. ماں باپ کو کیا نصیحت کریں گے؟ وہ کیسا رویہ برتیں؟ کن بنیادوں کے اوپر لڑکی اس کام پہ مجبور ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں. نمبر ون، انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اور کان جو سنتے ہیں وہ انسان کا خیال بنتا ہے، اور خیال پھر آہستہ آہستہ ذہن بناتا ہے. جو آج کل ماحول میں ٹک ٹاک ہے، پتہ نہیں یوٹیوب چینل، جو اچھی چیزیں بھی ہے بری چیزیں بھی ہے. اب جب چوائس آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں متواتر دیکھتے ہیں، پھر ایک شخص بہت بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، کسی کے پاس بڑی ایکسپینسو کپڑے ہیں، کسی کے پاس موبائل فون بڑا مہنگا ہے، یہ ساری چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ہو. پلس وہ جو نئے رویے ہیں، نئے بیہیویئر ہے، جس کے اندر عریانیت بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کی طرف راغب ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں. اب آپ بند تو نہیں کر سکتے، آپ موبائل بند نہیں کر سکتے، آپ یہ ویڈیوز بند نہیں کر سکتے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گھر میں ماں باپ جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ اپنے بچوں پہ زیادہ رکھے، اور ہمیشہ ایسا تعلق رکھے کہ جس میں آپ کے بچے کو کوئی بھی بات کہنی ہو وہ آپ کو سب سے بڑا دوست آپ کو سمجھے. واہ وہ آ کے کہہ دے کہ امی مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے. واہ. اور میں نے آج بھی ایک جگہ بتایا تھا، ایک قصہ ہوا تھا جہاں ایک لڑکی نے آ کے ماں سے کہا، 10th کلاس کی لڑکی تھی، ماں نے تو شور مچا دیا، ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری عمر کیا ہے، تم 10ویں کلاس میں ہو. اچھا اس وقت باپ داخل ہوا، باپ نے اس سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ایک کام کرو، لڑکے کو بلاؤ، میں بھی اس سے بات کرتا ہوں، جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے شادی کر دیں گے. بہت اچھا 2 سال گزرے، لڑکی نے پھر باپ سے کہا، امی سے پھر کہا کہ امی وہ لڑکا مجھے پسند نہیں، اب کالج میں مجھے کوئی پسند آ گیا دوسرا. اچھا امی نے پھر شور مچایا، ابو نے سنا، ابو نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اس کو بلاؤ. اچھا اس کی فیملی سے جا کے ملے، ان کو اپنے گھر پہ بلایا. 2-4 سال گزرے، جب بچی یونیورسٹی میں گئی تو باپ نے کہا بیٹا اب کیا کرنا ہے، تمہیں شادی نہیں کرنی اس لڑکے کے ساتھ جو کالج میں تمہارے ساتھ تھا؟ کہ تب وہ بالکل بیکار لڑکا نکلا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی. ایسی یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایسی لڑکی کو پکڑا جائے، یہ کتنے لڑکوں کا مستقبل برباد کر رہی ہے. آپ دیکھیں، اس کی تو چوائسز ہی بدلتی جا رہی ہیں. لڑکوں میں بھی چوائس بدلتی ہے نا. باپ نے کیا کیا؟ باپ نے اپوز نہیں کیا، باپ نے سمجھداری سے کام لیا، اس کا دوست بن گیا. اسے پتا تھا ابھی تو شادی نہیں ہو سکتی، تو آہستہ آہستہ جب دوست بن گیا تو بیٹی کو اعتماد آ گیا باپ. اور ایک وقت آیا، یہ جو آبسیشن ہوتا ہے انسان کو، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. بہت ختم ہو کام گیا کی تو بات ختم کی ہے، ہو گئی بات. بس بہت ہی کمال کی بات کی ہے. ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے، مفتی محمد زبیر صاحب موجود ہیں. میں ان کو سلام کہنا چاہتا ہوں. آخری حصے میں ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں. 2-4 موضوعات ہیں، ایک تو اس پہ اپنی رائے بھی دے دیں. مفتی صاحب، پروگرام میں 2 موضوعات زیر بحث رہے. ایک خاص موضوع دعا زہرا کا رہا. اہل سنت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے تو وہ نکاح قابل قبول ہوتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، یہ سوال بھی ہے. دیکھیں، اس سلسلے میں واضح بات یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام اور کام کر رکھا ہے. میرا خیال ہے کونسل کی سفارشات کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور اس کو فرقہ وارانہ دوربین لگا کر کے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کفو یعنی ہم پلہ کے ساتھ ایک بالغ لڑکی نکاح کر دے تو فقہ حنفی کے مطابق وہ نکاح شرعاً درست ہو جاتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر بھی درست ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارا جو رویہ رہا، عام طور پر ہمارے رویے میں بھی دوہرا معیار ہے. جب لڑکی گھر سے نکل کر شادی کرتی ہے، میڈیا، اینکرز، ہمارا کلچر، ہمارے سماج کے کئی سارے لوگ، لبرل، سیکولر، وہ لڑکی کا ساتھ دیتے ہیں.
کہ بھائی اس نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے. یہاں صورتحال ہمیں دوہرا معیار نظر آتا ہے، مختلف نظر آتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ کونسل کی سفارشات کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے. اس نکاح کو ناجائز نہیں قرار دینا چاہیے، ورنہ بڑے مسائل اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بہت خوب، بہت خوب. اور دوسرا سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے انٹرو اسی حساب سے دیا تھا. مفتی صاحب، تونیشیا ایک اسلامی ملک رہا ہے، بڑا نام رہا ہے، بڑے اکابر اس سے جڑ کے رہتے ہیں. 99% آبادی مسلمانوں کی ہے، مگر اب وہ اسلام سے رخصت لے رہا ہے. اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں رہے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ قیس سعید جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے بہت ہی غلط قسم کا قدم اٹھایا. 25 جولائی کو وہ ریفرنڈم کرانے جا رہے ہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت بھی وہاں ہزاروں مظاہرین دارالحکومت کے باب السویقہ اسکوائر سے وزیر اعظم کے دفتر کے قریب القصبہ اسکوائر پر مظاہرے کر رہے ہیں اور تیونس کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ریفرنڈم کو نہیں مانتے، آئین سے مذاق کو بند کرو. وہ ساتھ ساتھ حقیقی مسائل کی طرف صدر کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام بھوکی ہے، کرونا کے مسائل ہیں، اس طرف وہ لے کر کے آ رہے ہیں. جبکہ صدر اس بات پر بضد ہے کہ وہ نیا مسودہ آئین لے کر کے آ رہے ہیں اور اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں OIC کو، عرب ممالک کو، عرب لیگ کو، تمام امت مسلمہ کو یونس کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی ان تمام ناپاک کوششوں کو ختم کروانا چاہیے، اور عرب حکمرانوں کو بھی اس میں کردار ادا کرنا بہت شکریہ چاہیے. مفتی صاحب. اگر ایک مسلمان دین سے دور چلا جاتا ہے، الوداع کہہ دیتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کیا سخت سزائیں ہیں. کیا اسٹیٹ بھی مرتد ہو سکتی ہے؟ ایک نقطہ نظر بتا دیجیے گا. بالکل، یہ اس طرح کا اقدام ارتداد ہی کی طرف جائے گا. گویا کہ وہ سرکاری مذہب، اگر وہ سرکاری مذہب اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو خود قوم کے اپنے دینی جذبات اور قوم کے اپنے مذہب سے روگردانی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکر گزار ہوں میں علامہ شبیر میسمی کا، ڈاکٹر معیز حسین کا، مفتی محمد زبیر کا. آپ نے خصوصی وقت دیا. تھوڑے سے وقت میں ہم نے کافی ساری باتیں کرنے کی کوشش کی، اور میرا یہاں پر مطالعہ اس حوالے سے قوی ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی کیس ہے اس کو نتیجے تک پہنچنا چاہیے. اسٹیٹ کو اس کیس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. میری درخواست ہے ان احباب سے جو اثر رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اختیار بھی ہے، وہ اس کو سنجیدہ لیں، کیونکہ اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا. یا تو ہماری بہن بیٹیاں یہ کہیں گی کہ اب آزادی ہے اور اپنا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، فیصلہ کریں، مگر فیصلے میں ان لوگوں کو شامل کریں کہ جب آپ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، آپ کا اور آپ کے آنے والے مستقبل کا سوچتے تھے. ان کو اس میں شامل کر لیں گے تو آپ کا برا نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ماں باپ کو اپنا دوستانہ مزاج بڑھانا پڑے گا اور ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، گفتگو کرنی پڑے گی. کاؤنسلنگ پہلا دروازہ ہے اور وہ ماں باپ سے شروع ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ انسان بعد میں تلاش کرتا رہے پڑے کہ کوئی ایک اچھا انسان مل جائے. بعض اوقات گھر کی سختیوں سے باہر کی راحتیں اچھی لگتی ہیں مگر وہ دور پار نہیں ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.